पलेर्मो कैपिटल की सिटी और पलेर्मो की मेन स्ट्रीट सेंट्रल स्ट्रीट में गुज़रते हुए अभी हम जा रहे हैं। अच्छा, पलेर्मो का बड़ा ही हिस्टोरिकल सेंटर है। तो अभी शुरू सुबह ही हुई है, तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। अच्छा, अब नाश्ता वगैरह करके तो मैंने सोचा है कि आज उस जगह पर जाएं जहां पर नॉर्मन आर्किटेक्चर का हमें ग्रेस और लेगेसी नज़र आएगी, और कैथेड्रल ऑफ नॉर्मन जो कि 11th और 10th सेंचुरी में बना था। अच्छा, अभी हम करीब आते जा रहे हैं। ये है कैथेड्रल ऑफ पलेर्मो, द ग्रैंड कैथेड्रल ऑफ पलेर्मो दैट वाज बिल्ड विद लेगेसी, विद आर्ट एंड विद क्योर, विद लव। तो ये पलेर्मो का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत कैथेड्रल है। अच्छा, कैथेड्रल में और चर्च में भी फ़र्क है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो कैथेड्रल का साइज़ इतना बड़ा होता क्यों है, ये भी अगर कैमरामैन इधर से आके दिखाएं तो दिस इज़ द मेन entrance of this cathedral. Such a beautiful and enormous architecture and wonderful color. So here I can feel the weight of the century and the legacy of the Norman Empire. They left their buildings, they left their arches, they left their statues, architecture, the cathedrals, the churches, the palaces. So that's why there is a kind of some attraction or that kind of different variation in all over the Sicily island. अच्छा, ये यहाँ से अच्छा इसके अंदर हम बाद में जाऊँगा मैं, क्योंकि अभी सुबह सुबह का ही टाइम है। तो अभी ये ओपन ही हुआ है और टूरिस्ट आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए हैं। तो इससे आगे ही आगे 5 मिनट की वॉक पर एक चैपल है, पालाटाइन चैपल, जो कि वो भी नॉर्मन लोगों ने बनाया था। नॉर्मन्स जो कि अरबियों के बाद आए थे 10वीं सदी में। तो वो कहते हैं कि यहाँ एक जौहर है और सबसे कीमती चीज़ है, मतलब उनकी जो अब तक की 1000 साल की लेगेसी जो उनकी हमें नज़र आएगी वो पालाटाइन चैपल के अंदर नज़र आएगी। तो उसका टिकट अभी लेना है। बाकी इसको विज़िट करने के लिए, क्योंकि ये कैथेड्रल का सिर्फ एक पार्ट नहीं है, ये कुछ इसके पार्ट्स डिवाइडेड हैं और हर पार्ट के अंदर डिफरेंट हमें चीज़ें मिलेंगी। तो इसका टिकट है 7 यूरो का, सिर्फ मेन एंट्रेंस तक जाने के लिए। और मेन जो जगह है, प्रिंसिपल जो जगह है कैथेड्रल, और डिओचेज़ानो कहते हैं इसको इटालियन में, तो वहाँ तक जाने के लिए सिर्फ 7-8 यूरो का टिकट है। और अगर आपने और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी तो 13 यूरो का टिकट है। और फुल अगर आपने विज़िट करना है, फुल एवरीथिंग, छत पर भी जाना है, दूसरी जगह भी जाना है, अंदर चर्च किएज़े में भी जाना है, तो उसका जो है 35 यूरो का टिकट है। तो मैंने हाफ़ टिकट लिया है। हाफ़ भी बहुत है क्योंकि उसको विज़िट करने के लिए भी 2-3 घंटे चाहिए। अच्छा, ये सिसिली का झंडा लेके टूरिस्ट उनको जा रहे हैं और अभी दिखा रहे हैं। In the gaze of Jesus Christ. So such a spiritual figure and such a spiritual feeling as to feel this religious place, and to feel, basically I am a learner of history. I learn through history, through travel stories, through the travel experience. So this is one of my experience while visiting in Sicily Island, to explore the history from Greeks to Arabs and then Normans. So this chapel holds its significance of Norman marvelous architecture. Wonderful. It remained in wonder. तो अभी जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये है पूरे पलेर्मो की मशहूर
مشہور زمانہ جگہ، اور یہ 11 سینچری میں بنائی گئی تھی، جو کہ نارمن کنگ روجر نے بنائی تھی۔ اچھا، یہ بنائی اس لیے گئی تھی کہ شو کرنا ہو وہ پورے نارمن کنگڈم کی گلوریفیکنس اور اس کی سگنیفیکینس اور اس کی پاور میں بنایا گیا۔ اور یہ پلاٹین چیپل کے اوپر ایک جو موزائک آرٹ ہے گولڈن کلر میں، اور اس میں جیزس کرائسٹ اور مختلف سینٹس ہیں۔ اچھا، ابھی یہ ہے کہ آدھا کچھ کام چل رہا ہے ریسٹوریشن کا، تو یہ جتنا حصہ میں نظارہ ہے اس کو دیکھ کے میں حیران اور دنگ رہ گیا ہوں۔ سو اٹس ایکسپیرینس ورتھ فل ایکسپیرینس۔ اچھا، کس طرح جو ہے کنگز پہلے اپنی لائف میں لوگ پیلیسز بناتے تھے، تو یہ ہے ہم رائل پیلیس آف پلیرمو۔ تو یہ ہے وہ جگہ جو پیلیس جو 1000 سال پہلے، کم و بیش 900 سال پہلے نارمن کنگز نے، نارمن امپائر نے اپنے بعد بنایا تھا۔ اچھا، جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تو اس سسیلی آئلینڈ کے اندر، اٹلی کے ساؤتھ اٹلی میں، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے بعد آئے نارمنز، تو ہر ایک نے اپنی اپنی تھوڑی تھوڑی لیگیسی، آرٹ، کلچرل ورک چھوڑا تھا۔ تو مسلمانوں کے بعد نارمنز کے دور میں پلیرمو اور پورا سسیلی آئلینڈ بہت فلرش ہوا، یہاں پر کام ہوا، آرکیٹیکچر ہوا اسی دور میں۔ تو یہ 11 سینچری میں بنایا گیا تھا، 1130s 1140s میں اس کو بنایا گیا، کمپلیٹ کیا گیا، اور اس میں موزائک آرٹ اتنا خوبصورت ہوا ہے جو ہم نے ابھی ساتھ والے رومز میں دیکھا ہے۔ اور باقی کچھ آرکیٹیکچر اس کو بنایا گیا ہے بیزنطینی ماسٹر آرٹ ورک، جو لوگ ہوتے تھے نا ماسٹر کاریگر، فل کاریگر، تو وہ لوگ خاص طور پہ بلائے گئے تھے کانسٹینٹینوپل، استنبول سے، تھوڑی بہت ڈیزائننگ کرنے کے لیے، بنانے کے لیے۔ یہ ہوتا ہے ریئل آرکیٹیکچر۔ تو باقی جو ہے ریفلیکشن ہے یہ تو میری، باقی دیکھتے ہیں ہم لوگ اب جو ماڈرن گھر بناتے ہیں تو اس کا ڈیزائن الگ ہے۔ تو مجھے جو فیسکینیٹ کرتا ہے ہمیشہ سے وہ اس طرح کا اینٹیک آرکیٹیکچر فیسکینیٹ کرتا ہے، جو کہ باروک ٹچ دے، رینیسانس کی ٹچ۔ اچھا، ابھی یہ وہ جگہ ہے اسپیسیفک پرٹیکولر، جو کہ آج سے 2300 سال پرانی جگہ ہے، 3rd سینچری BC۔ اچھا، یہ گریک زمانے کی بنی ہوئی جگہ ہے، اور گریک دور میں جب اینٹیک اینشینٹ گریس کا ٹائم تھا، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ پرٹیکولر پلیس مینشن کی ہے، 3rd سینچری اینڈ 4th سینچری سٹی گیٹ ہوا کرتا تھا یہاں پر۔ سو دس از دا سٹی گیٹ آف اینٹیک اینشینٹ ٹائم، دین لیٹر رومن ٹائمز 3rd سینچری BC and 4th century BC. At that time this was part of ancient Greece. So this is a city gate, this entrance point gate. So now we are walking on the floor, on the glass floor, and this is underground part. Here are the pottery designs, and in 11th century and in 12th century the Norman kings, normal families and royal families who followed also the design of Islamic architecture, Islamic design. So they made pottery, and this remains. These pieces used once by the Norman family.
So these are the royal gardens, such a peaceful, calm atmosphere for the royal kings in 11th, 12th century. Later for Spanish kings. Ficus, ficus, ficus کا درخت ہے یہ, یہاں پر اٹلی میں کہتے ہیں لوگ اس کو. اچھا یہ درخت جو ہے رائل پیلس کے رائل گارڈن میں ہے. ابھی جس بلڈنگ کے اندر سے میں باہر آیا ہوں تو ان کے پیچھے یہ ان لوگوں نے اپنا باقی پرانے زمانوں میں کنگوں نے اور جو راجا ہوتے تھے اس دور میں 11ویں صدی میں 12ویں 12th سینچری میں, پھر بعد میں اسپینش 16 17 سینچری میں, تو ہر ایک نے اپنے لیے یہاں پر رائل گارڈن بنایا تھا ریلیکس کرنے کے لیے. یہ واکنگ ایریا چھوٹا تھا پلیرمو کے بیچوں بیچ ہارٹ میں, مختلف یہاں پودے لگے ہوئے. تو ایک پودا جو ہم نے درخت یہ دیکھا ہے یہ ہے کم و بیش آج سے 400 450 سال پرانا درخت. فیکس کا درخت اس کو کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہاں پر لوگ اٹلی میں کہ فیکس کی شاخیں بڑی لمبی عمر ہوتی ہے. اچھا اس کی جو شاخیں گری نا وقت کے ساتھ ساتھ, اس طرح شاخیں لٹکتی ہیں اوپر تنے سے اوپر ٹہنیوں سے نیچے, تو یہ کچھ شاخیں پتلی پتلی گری 100 150 80 سال پہلے, تو باقاعدہ وہ بھی اب درخت ہی بن گیا ہے. شاخیں جو گری وہ بھی تقریباً ایک درخت, اتنا مطلب قدیم اور پرانا ہے یہ اسٹرکچر. تو باقی یہ ہے کہ دیکھ کے جو ہے اندازہ پھر جو ہے ہوتا ہے کہ پرانے وقتوں میں دوروں میں کنگوں نے جو رول کیا, جو ڈوج گزرے, جو ایمپررز گزرے, بادشاہ گزرے, تو کس قسم کی وہ لگژریس لائف, لگژریس ان کے سوچ آرکیٹیکچر بناتے تھے. تو جو لیگیسی پھر چھوڑ گئے وہ لوگ. اچھا یہ لیگیسی ہمیں نظر آ رہی ہے, اس میں باروک, عرب اور نارمن آرکیٹیکچر نظر آ رہا ہے. ہم نے دیکھے نا اندر آرکیز, پھول پتیاں اس میں بنی ہوئی, اور گارڈنز کا. تو یہ گارڈنز وغیرہ کا جو کانسیپٹ لائے تھے نا یہ 9th سینچری میں یہ عرب مسلمان لوگ لائے تھے. اسی طرح کے گارڈنز ہم دیکھتے ہیں اسپین میں اندلس پر, جہاں طارق بن زیاد بھی آئے تھے. تو یہاں پہلے نارمنز کے آنے سے پہلے مسلمان بھی گزرے, مسلمان امپائر, جو کہ فاطمید امپائر گزرا یہاں پر افریقیہ تونس والی سائڈ سے, تونس سے جو نکلے تھے. تو پھر وہ لوگ یہاں سسلی کے آئلینڈ پر, جزیرے پر, یہ ساؤتھ اٹلی میں لے کر آئے گارڈنز کا کانسیپٹ. یہ اس طرح چھوٹے چھوٹے باغ, لان, اورنجز اور لیمن. تو لیگیسی جو چھوڑ گئے وہ مسلمانوں کے بعد, باقی پھر نارمن لوگوں نے بھی, نارمن کنگز نے بھی بڑا اس کو سجایا, اس شہر کو دیکھ رکھی, خیال رکھا. تو یہ ہے لیگیسی اور ڈیزائن اور آرکیٹیکچر جو ہمیں 900 سال سے اب تک آج نظر آ رہا ہے. اسی طرح خوبصورت وہ پیچھے پہاڑ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے, جو صدیوں سے کھڑا ہے, دیکھ رہا ہے امپائرز لوگوں کو آتے جاتے. اور اس باغ کے آنگن میں بلی اپنا مدوش انجوائے کر رہی ہے. اس سے ابھی گارڈن سے باہر نکلتے ہیں اور پھر جو ہے اپنا سفر شروع کریں گے کیتھیڈرل آف پلیرمو تک. کیا کہوں ابھی اس جگہ کے بارے میں, وہ باقی کھجیاں بھی اگی ہوئی ہیں. تو جس طرح میں نے آپ کو کل بتایا تھا خیر کہ ادھر بڑے کھجور کے کھجیوں کے درخت ہیں, اور پورے اٹلی میں نے کہیں بھی نہیں دیکھے یہ درخت, اور کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے پورے اٹلی میں. صرف جو ہے ساؤتھ اٹلی میں اس طرف سسلی میں نظر آئیں گے. جس طرح خشک جگہوں پر ہوتے ہیں عرب ممالک میں, وہاں پر تو بہت تعداد میں ہوتے ہیں. تو اس طرح یورپ میں نہیں نظر آئیں گے, صرف اسی جگہ, کیونکہ یہ افریقہ کے قریب ہی ہے, ساحلی جزیرہ ایریا, گرمی والا ایریا. تو یہاں پر بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں. لیٹس گو آؤٹ فرام ہیئر.